मौसम हज है और गली गली से अहले मोहब्बत के काफ़िले सूए हरमैन रवाना हो रहे हैं। अल्लाह ताला जल्ला शानुहु ने कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाया कि लोगों पर अल्लाह के लिए बैतुल्लाह का हज लाजिम है जो कोई रास्ते की इस्ताअत रखे। हज लुग़त में कस को कहते हैं। इस्तिलाह शरीयत में मखसूस अरकान की अदायगी के लिए हरमैन के सफ़र की जो नीयत की जाती है और वहाँ हाज़री के लिए बंदा पहुँचता है उसको हज कहते हैं। हुज़ूर नबी रहमत शफ़ी मुअज़्ज़म रसूल मुहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब इंसान हज करता है तो वो ऐसे गुनाहों से पाक हो जाता है जिस तरह अभी माँ के पेट से उसने जन्म लिया हो। माँ कबल के तमाम गुनाहों का हज कुफारा है। और अगर कोई इस्ताअत रखने के बावजूद हज नहीं करता तो हदीस में सख्त वईदें मौजूद हैं। हुज़ूर के एक फरमान के मुताबिक जो शख्स इस्ताअत रखने के बावजूद हज नहीं करता, फरमाया वो यहूदी मरे या ईसाई मरे, हमें उससे कोई गरज नहीं। और एक हदीस के लफ्ज़ हैं कि हज मेरी उम्मत के ज़ईफ़ लोगों का जहाद है। हज की फ़जीलत के उन्वान से कुतुब हदीस के अंदर बहुत कुछ मौजूद है। साहिब इस्ताअत पर ज़िंदगी में एक मरतबा हज करना फ़र्ज़ है। 5 साल के बाद जो हज की ताकीद कुतुब हदीस में मौजूद है तो उलमा ने इसको इस्तेहबाब पर महमूल किया है कि जो गनी है साहिब इस्ताअत है उसको चाहिए कि 5 साल के बाद वो हज करे, लेकिन फ़र्ज़ ज़िंदगी में सिर्फ़ एक मरतबा है। एक मरतबा वाजिब हुआ, उसने अदा कर दिया तो वजूब उतर गया, लेकिन वैसे उसके लिए मुस्तहब ये है कि वह हर 5 साल के बाद कर ले अगर वो इस्ताअत रखता है। चूँकि हज करने से अल्लाह ताला ग़िना अता फरमाता है। जब बंदा हज करे अल्लाह उसे गनी कर देता है, उसके रिज़्क़ में भी बरकत फरमाता है, उसके दीन में भी बरकत फरमाता। एक हदीस के लफ्ज़ हैं, हुज़ूर ने इरशाद फरमाया कि हज करो गनी हो जाओगे, सफ़र करो सेहत पाओगे। तो हज से ग़िना मिलता है और सफ़र से सेहत मिलती। ज़िंदगी में एक मरतबा हज की फ़र्ज़ियत पर दलील वो मारूफ़ रिवायत है जो आपने मुतअद्दिद मरतबा उलमा से समाअत की हुई होगी कि हुज़ूर ने इरशाद फरमाया लोगों हज के लिए आया करो। तो एक शख्स ने अर्ज़ की हुज़ूर हर साल आया करें। आका करीम खामोश रहे, कोई जवाब नहीं दिया। उसने फिर पूछा हुज़ूर हर साल आया करें, हर साल हज फ़र्ज़ है। हुज़ूर खामोश रहे, जवाब का मरहमत नहीं किया। उसने तीसरी मरतबा फिर सवाल किया तो आका करीम ने फिर खामोशी इख्तियार की। फिर वक्फ़ा सुकूत तोड़ते हुए फरमाया तुमसे पिछली उम्मतें नबियों पर कसरत सवालात की वजह से हलाक कर दी गई। लो कुल तो नाम लवाजबत, अगर मेरी ज़ुबान से हाँ निकल जाती तो वाजिब ही हो जाता। वो ज़ुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। कहा अगर मेरी ज़ुबान से हाँ निकल जाती तो वाजिब ही हो जाता। तो हुजूर का इख्तियार फिर शरीयत समझ में आया कि हुजूर जो कहे वही दीन होता है। कुर्ब क़यामत के फितनों में से एक फितना हुजूर ने आज से सदियों कबल बयान फरमा दिया। निसाई शरीफ की रिवायत है, हुजूर ने इरशाद फरमाया कुर्ब क़यामत में कुछ लोग कहेंगे कि हलाल वही है जो अल्लाह ने हलाल किया, हराम वही है जो अल्लाह ने हराम किया। फरमाया इन्नमा ऊतीतुल कुरान व बिस्लहु माहु, मुझे कुरान भी दिया गया और कुरान जितने और इल्म भी मेरे सीने में रख दिए गए। तो जिसको मैं हलाल करार दे दूं वो ऐसी है जिस तरह अल्लाह ने हलाल करार दिया, और जिसको मैं हराम करार दे दूं वो ऐसे ही है जिस तरह अल्लाह ने हराम करार दिया है। चूँकि मुस्तफ़ा अपनी मर्जी से नहीं बोलते, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा, जो मालिक की मर्जी होती है वही मुस्तफ़ा की बोली होती है। तो इसलिए जो हुजूर फरमा दे वही दीन होता है। तो उसने अर्ज़ की हुजूर क्या हर साल हज फ़र्ज़ है? तो आका करीम फरमाया तुमसे पहली उम्मतें नबियों पर कसरत सवालात की वजह से हलाक कर दी गईं। लो खुल्तु नअम लवाजबत, अगर मेरी ज़ुबान से हाँ निकल जाती तो वाजिब ही हो जाता। तो ज़िंदगी में एक मरतबा हज फ़र्ज़। हुजूर ने
حج کی فضیلت کے بارے میں بہت کچھ ارشاد فرمایا، اور ایک روایت کے لفظ ہیں کہ ایک حج ایسا ہے جس سے 3 آدمیوں کی مغفرت ہو جاتی ہے، اور وہ حج بدل ہے۔ کوئی اپنے والدین کی طرف سے، اپنے کسی عزیز کی طرف سے کسی کو حج کروائے تو ایک جس نے حج کیا اس کی بخشش ہو گئی، ایک جس نے حج کروایا اس کی بخشش ہو گئی، ایک جس کی طرف سے حج کیا گیا اس کی بخشش ہو گئی۔ تو یہ حج ایسا ہے، ایک حج سے 3 آدمیوں کی مغفرت فرما دی جاتی ہے۔ حج کا مقصد کیا ہے؟ حج کیوں کیا جاتا ہے؟ اس پر کچھ باتیں میں آج کی نشست میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا۔ حج کا بنیادی مقصد اور ہر نیک عمل کا بنیادی مقصد رضائے الہی کا اصول ہے۔ انسان جو بھی نیک عمل کرتا ہے، ہر نیک عمل کا مقصد اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا کہ تمہاری قربانی کا گوشت اور خون اللہ کو نہیں پہنچتا، بلکہ تمہارے دل کا وہ تقوی اللہ کو پہنچتا ہے جس کے لیے تم نے قربانی کی ہے۔ گوشت خود کھا لیتے ہو، خون گلیوں میں بہہ جاتا ہے، کھالے مدارس میں چلی جاتی ہیں، مختلف تنظیمات لے جاتی ہیں، تو اللہ کو کیا پہنچا؟ تو کہا تمہارے دل کا وہ تقوی ہے، جو خلوص اور للہیت ہے، اللہ کی رضا جوئی کا جو جذبہ ہے، وہ جذبہ اللہ کو پہنچتا ہے۔ تو ہر نیک عمل کی بنیاد اللہ کی رضا ہے، اور اگر اللہ کی رضا کے لیے کوئی عمل نہ کیا گیا تو وہ عمل نہیں ہے، نیک عمل نہیں ہے، اور صرف ریاکاری کو شرک اصغر کہا گیا ہے۔ ورنہ انسان جو نیکیاں کرتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، کسی کو شرک نہیں کہا گیا، ریاکاری کو شرک اصغر کہا گیا۔ جب اللہ کے علاوہ بندہ کسی اور کے لیے نیک عمل کرتا ہے تو وہ نیک عمل نہیں ہوتے، اس کو شرک اصغر کہا گیا۔ اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جل شانہ ارشاد فرمائے گا کہ جن کے لیے تم نے یہ عمل کیے تھے ان سے اس کا اجر لے لو، میرے لیے تو تم نے کیے نہیں تھے، جن کے لیے کیے تھے ان سے ان کا اجر لو۔ تو اب کوئی وہاں اجر دینے کی صلاحیت بلا کیسے رکھتا ہوگا؟ تو جب بھی انسان نیک عمل کرے تو بنیادی فلسفہ یہ ہونا چاہیے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، اور انما الاعمال بالنیات، یہاں بھی یہی مراد ہے کہ اعمال کا دار و مدار حسن نیت پر ہے، خلوص پر ہے۔ تو حج کا بھی باقی اعمال کی طرح پہلا بنیادی مقصد اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہے۔ حج کا دوسرا مقصد، حج مسلمانوں کا عالمی اجتماع ہے۔ اسلام نے ایک نظام دیا، محلے کی سطح پہ مسلمانوں کا اجتماع نماز با جماعت، علاقے کی سطح پہ مسلمانوں کا اجتماع جمعۃ المبارک ہے، شہر کی سطح پر مسلمانوں کا اجتماع عیدین ہے، اور عالمی اجتماع حج ہے۔ یہ ترتیب ہے اسلامی نظم کی اور اسلامی اجتماعیت۔ حج مسلمانوں کا عالمی اجتماع ہے، اور عرفات کی حاضری حج کے بنیادی اراکین میں سے ایک رکن ہے کہ چاہے چند لمحوں کے لیے عرفات میں آپ جائیں تو پھر حج ہوگا، اگر عرفات کی حاضری نہ ہو سکی تو حج ادا نہیں ہوگا۔ تو عرفات کے اندر یوم حج کو خطبہ دیا جاتا ہے جس کا سننا مسنون ہے۔ تو خطبہ حج کے اندر مسلمانوں کے عالمی اجتماع کو امام حج، امیر حج کا منصب ہے کہ جو مسائل درپیش ہیں ان مسائل کی روشنی کے اندر ان کی رہنمائی کرے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ حج ہمارے سامنے ہے۔ اس وقت جو حالت ہے مسلمانوں کی وہ کسی سے مخفی نہیں، اور حج کے موقع پہ چاہیے تو یہ کہ امیر حج پورا سال محنت کرے، اپنی ٹیمیں مختلف علاقوں میں بھیج کر تجزیہ کرے کہ مسلمان اس وقت پوری دنیا سے پیچھے کیوں رہ گئے، اور جو سازشیں کرنے والے اہل اسلام کو ہر وقت ظلم و جبر کی چکی میں پیس رہے ہیں تو ان سے چھٹکارا کیوں کر ممکن ہے۔ تو وہ پوری دنیا کے آئے ہوئے نمائندوں کو پورے سال کا لائحہ عمل دے کہ تم نے اپنے اپنے علاقوں میں جا کے یہ کرنا ہے اور اس پیغام کو آگے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ پھر پورا سال اس کی نگرانی ہوتی رہے، اور سال کے بعد تجزیہ کیا جائے کہ کمی بیشی کیا ہے، کتنے فوائد ہوئے، اور کہاں تک ہم نے اپنا ہدف حاصل کیا، اور ترمیم و تنسیق کے ساتھ نیا منصوبہ، نیا لائحہ عمل لوگوں کے سامنے رکھا جائے، اور دنیا کے کونے کونے سے آئے لوگ حرم کے اس تحفے کو اپنے ساتھ لے جائیں اور پوری دنیا پر پھیلا دیں۔ جب سے برٹش گورنمنٹ کی نوآبادیاتی وزارت کے جاسوسوں نے سلطنت عثمانیہ کو توڑا اور اسلام کی اجتماعیت پر چرکا لگایا، تو اسلام کا یہ جو نظام ہے یہ کافی حد تک کمزور پڑ گیا۔ علامہ اقبال پھوٹ پھوٹ کے روئے تھے، دیکھ مسجد میں شکست سے رشتہ تسبیح شیخ،
اور بت کدے میں برہمن کی پختہ زناری بھی دیکھ، چاک کر دی ترک نادان خلافت کی قبا، سادگی مسلم کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ۔ یہ ایک الگ دکھڑا ہے، الگ کہانی ہے کہ مسٹر ہیمفر کس طرح یہاں داخل ہوا اور کس طرح سلطنت عثمانیہ کو توڑنے کے لیے اس نے کن کن لوگوں کو خریدا، کیا کیا ہوا، اور پیچھے کون کون سے جبہ و دستار والے لوگ تھے، اور کہ خلافت کی رہی صحیح جو ساکھ موجود تھی وہ ساکھ بھی ختم کر دی گئی۔ ورنہ یہ حال اس وقت جو امہ کا ہو رہا ہے، اگر سلطنت عثمانیہ موجود ہوتی تو جو بھی حالت تھی کم از کم یہ حالت اس وقت امہ کی نہ ہوتی۔ تو یہ باقاعدہ منصوبہ بندی کے ساتھ ایسا کیا گیا، اور اس وقت ہم پوری دنیا میں 56 ملکوں میں اور مختلف گروہوں، زبانوں، نسلوں، فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، اور ہماری طاقت یکجا نہیں ہو پا رہی، اور اتنی کثرت کے باوجود ہمیں ویٹو کا حق بھی حاصل نہیں، اور دنیا میں جس کار مزلت میں ہم گرے ہیں العیاذ باللہ، اسی کشتی کو ہے خوف تلاطم صد ہے منہ موڑ دیے تھے جس نے بڑھتے ہوئے طوفانوں کے۔ ہم تو 313 ہو کے جبر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے تھے، اور آپ 1 ارب سے متجاوز، لیکن ہماری جو حالت ہے وہ کسی سے بھی مخفی نہیں۔ کابل میں، کندھار میں، تکریت میں، موصل میں، بغداد میں، القدس میں، کشمیر میں، آذربائیجان میں، بوسینیا میں، کسووا میں، جہاں بھی دیکھے مسلمانوں کا ہی خون بکھرا ہوا ہے، اور گوانٹا ناموبے کی جیلوں کے اندر اس سردی کے اندر ان مظلوموں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے وہ ناقابل بیان ہے کہ لہجہ پھٹتا ہے، دل زخمی ہوتا ہے۔ حج کا اجتماع مسلمانوں کا عالمی اجتماع ہے، اور اس اجتماع کے موقع پہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو وہ چیز دینی چاہیے تھی جس سے وہ دوبارہ عروج کی طرف سفر کرنا شروع کر دے۔ اقبال علیہ رحمہ نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی، وہ کہتے اقبال کوئی پوچھے یہ زائرین حرم سے، اقبال کوئی پوچھے یہ زائرین حرم سے، کیا حرم کا تحفہ زمزم کے سوا کچھ اور نہیں کہ جو بھی جاتا ہے آب زمزم لا کے ہمیں پلاتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں وہاں سے جو نور لے کر آئے ہو، جو پیغام لے کر آئے ہو، وہ پیغام بھی تو ہمیں دو نا۔ کھجوریں اور آب زمزم ہمیں پلا دیتے ہو، حرم کا اور بھی تحفہ ہے جو لینے کے لیے تم وہاں گئے تھے۔ تو یہ بنیادی ایک مقصد ہے کہ مسلمانوں کا عالمی اجتماع ہے، اور عالمی لیول کے جو مسلمانوں کے مسائل ہیں، میں یہاں گفتگو کروں یا میں عملی طور پہ کوشش کروں، اس سے کچھ بہتری تو آ سکتی ہے، لیکن عالمی مسائل کا حل وہاں سے ہے۔ اور اگر عرب اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں اور جرأت اور پامردی کا مظاہرہ کرے اور دن راتیں کر دے اور منصوبہ بندی کرے اور حج کے موقع پہ اس پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں، تو مسلم امہ پھر متحد ہو سکتی ہے، اور وہ خواب جو کہ اسلام کی نشت ثانیہ کا خواب ہے وہ شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے۔ تو یہ حج کا دوسرا بنیادی مقصد تھا کہ مسلمانوں کو عالمی اجتماع دیا گیا ہے۔ اجتماع کرنے کے لیے کئی کچھ کیا جاتا ہے، لیکن اس اجتماع کے لیے اللہ نے لوگوں کے دل میں کشش پیدا فرما دی۔ جب کوہ ابو قبیس پہ چڑھ کے جناب ابراہیم کو آواز دینے کے لیے کہا گیا تو عرض کی مالک میری نحیف و نزار آواز کہاں پہنچے گی؟ کہا اے ابراہیم علیہ السلام، آواز دینا تیرا کام، اس کو لوگوں تک پہنچا دینا یہ ہمارا کام ہے۔ اور پھر ماں کے شکم میں اور باپ کی سلب کے اندر تک اس آواز کو پہنچا دیا گیا، اور جس نے اس آواز کو سنا آج لبیک لبیک کہتا ہوا شوق و مستی میں دوڑتا ہوا حرم کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو یہ مسلمانوں کا عالمی اجتماع ہے، اس کے جو فوائد تھے عالمی اجتماع کے کاش کے وہ حاصل کیے جاتے۔ تیسرا مقصد حج، مساوات کا عملی اظہار۔ اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ایک تعلیم مساوات ہے کہ سب لوگ برابر ہیں، رنگ و نسل کی بنیاد پر، دولت، افراد کی کثرت کی بنیاد پر کسی کو کسی پہ فضیلت نہیں دی جا سکتی۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو زیادہ تقوی کا نور اپنے سینے میں رکھتا ہے وہ زیادہ عزت والا ہے۔ یہ اسلام کا وہ بنیادی درس اور سبق ہے کہ جس سے شکستہ دل لوگ، درماندہ لوگ، غریب طبقہ، غلام لوگ اسلام کی طرف ان کا میلان ہوا اور کھچے چلے آئے، ان کو ان کی حقوق اسلام نے دیے۔ آج حقوق نسواں کے حوالے سے بات چل رہی ہے۔ میں نے پچھلے دنوں کے اندر ہمدرد حال کے اندر ایک فورم پہ کہا تھا کہ دنیا کے بڑے بڑے دانشور اور دنیا کے بڑے بڑے مذاہب اور مغرب جو آج عورتوں کو حقوق دینے کی بات کرتا ہے، اگر تاریخ میں ہم تاریخ کے جھونکوں سے جھانک کے دیکھ تو یہ تو عورت کو انسان ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ افلاطون کا فلسفہ پڑھے، وہ کہتا ہے یہ از قبیل جنس انسانی میں،
انسان کی ضرورت خدمت اور کفالت کے لیے پیدا کی گئی ہے. ہم شکل بھی انسان کی ہے، انسان نہیں ہے. اور کسی نے کہا کہ یہ بدی کا سر چشمہ ہے، کسی نے اس کو اللہ کے قرب کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ گردانا ہے، اور کسی مذہب نے اس کے قتل کو جائز قرار دیا. یونانیوں کا فلسفہ پڑھ لیں. عیسائی دنیا آج جو دعوے کرتی ہے عورتوں کو حقوق دینے کی، 90,000 عورتوں کو عیسائی دنیا نے زندہ جلایا ہے. ان کی تاریخ بڑی شرمناک ہے. تو کس نے حقوق دیے عورت کو؟ کون عورت کے حقوق کا محافظ ہے؟ دنیا والے تو عورت کے وجود کو برداشت نہیں کرتے تھے. یہ بر صغیر پاک و ہند. ابن بطوطہ جب یہاں آیا تو کس بات سے بے ہوش ہوا تھا؟ اس نے ایک منظر دیکھا کہ ایک شخص فوت ہو گیا، اس کی بیوی کو ابھارا گیا کہ تیرا خامت مر گیا، جیون ساتھی پتی مر گیا، اب تو نے جی کے کیا لینا ہے؟ تیری وفا کا تقاضا یہ ہے کہ تو بھی اس جلتے ہوئے شعلوں میں چھلانگ لگا دے. تو خامد کی اگر وفادار ہے تو اس کو بھڑکا کر اس آگ کے اندر چھلانگ لگانے کے لیے تیار کیا گیا. اور جب اس نے جوش میں آ کے چھلانگ لگائی، اس کی چیخیں جب فضاؤں میں بلند ہوئی تو معروف سیاح ابن بطوطہ بے ہوش ہو گیا اور اپنے گھوڑے سے گر پڑنے لگا، اور لوگوں نے بڑھ کے تھاما. رسم ستی کے نام سے بر صغیر کے اندر عورتوں کو خامدوں کے ساتھ زندہ جلایا جاتا تھا. اور عربوں کی تاریخ آپ جانتے ہیں کہ وہ تو بیٹی کے وجود کو برداشت نہیں کرتے. حق دینا تو بات کی بات ہے، وہ تو وجود کو گوارا نہیں کرتے تھے. اگر کسی کے ہاں بیٹی جنم لے لیتی اس کا منہ کالا ہو جاتا. یہ قرآن نے بتلایا. آبرو بچانے کا ایک ہی طریقہ کہ وہ بیٹی کو زندہ درگور کر. اگر ایسا نہیں کرتا تو معاشرے میں معزز نہیں سمجھا جاتا. اپنی بیٹی کے لیے آج میں اور آپ محبت بھرے جملے بولتے. بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے کے لیے بوڑھا باپ اپنی جھکی ہوئی کمر پہ بوریاں لاد لاد کے مزدوری کرتا ہے، اور فیکٹری کے اندر بھائی اوور ٹائم لگا رہا ہے کہ میں نے اپنی بہن کے ہاتھ پیلے کر رہے ہیں. یہ بھائی تو قتل کرتا تھا بہن کو کہ کل کوئی میرا بہنوئی نہ ہو. یہ باپ تو زندہ درگور کرتا تھا کہ میں کسی بیٹی کا باپ نہ کہلاؤں. تو باپ کے دل میں بیٹی کی یہ محبت، بھائی کے دل میں بہن کا یہ پیار کہ وہ اس کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں. اور جب گھر سے بیٹی رخصت ہوتی ہے تو باپ بھی پھوٹ پھوٹ کے روتا رہے، اور بھائیوں کے آنسو بھی خشک نہیں ہوتے. یہ تو قاتل تھے بیٹیوں کے اور بہنوں کے لیے. ان کے دل میں یہ گداز و نرمی اور محبت کس نے ڈالی؟ آمنہ کے لال کا یہ عطیہ ہے. سجدہ شکر ادا کرتی رہیں ساری زندگی بھی عورتیں تو وہ کے شکر ادا نہیں کر سکتی. ان کے تو وجود کو برداشت نہیں کیا جاتا تھا، ان کے وجود کو عزت بخشی تو وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی. آج عورتیں بگڑے ڈال رہی ہیں کہ ہمارے حقوق کا تحفظ کیا گیا، اور اگر اس کی آبرو بھی لٹتی ہے بالجبر تو مقدمہ بھی درج نہیں ہوتا. پہلے سیشن جج کے پاس اسے جانا ہوگا، استغاثہ پیش کرنا ہوگا. پیچیدگیاں ہیں، قانونی معاملات ہیں. یہ تو آنکھیں کھلیں گی اس وقت جب ان کے ساتھ جو ہے وہ عملی سلوک ہوا. تو آج یہ پنگڑے اور آج یہ خوشیاں کہ ہمیں تحفظ دے دیا گیا، یہ عورتوں کے تحفظ کا بل نہیں ہے، عورتوں کی تذلیل کا بل ہے. عورتوں کو تحفظ اسلام نے دیا ہے. جس ماں کو ترکے میں بانٹتے تھے اس کے قدموں میں جنت ڈالتی، کہا تیری جنت اس ماں کے قدموں تلے. اور یہ شرطیں لگائی کہ ماں قاریہ قرآن ہے یا حافظ قرآن ہے یا رابعہ بصری ہے وقت کی تیری ماں، تو پھر اس کے قدموں تلے جنت ہے. اپلے تھاپتی ہوئی ماں کے قدموں تلے بھی بیٹے کی جنت رکھ. بہن کو عزت کی مستن پہ بٹھا دیا گیا، بیٹی کو باپ کے لیے دل کی دھڑکن بنا دیا گیا، آنکھوں کا نور اور چین بنا دیا گیا، گھر کی زینت بنا دی گئی. اور بیوی جس کو پاؤں کا جوتا خیال کیا جاتا تھا اس کو محبوبہ بنا کے خامد کے لیے محبتوں کے گوشے اس کے سینے کے اندر رکھے گئے. اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کے ساتھ جو حسن سلوک کی داستان رقم کی لوگوں کے لیے عملی نمونہ چھوڑا. کسی کو حمیرہ کہہ کے پکار رہے، کسی کی فوتگی کے بعد جانور ذبح کر کے ان کی سہیلیوں کے گھر میں گوشت بھیج رہے ہیں تاکہ ان کی روح کو آسودگی ہو. حضرت فاطمہ تو زہرا فرماتی ہیں کہ جب میری والدہ کا وقت آخر آیا تو حضور کی خدمت میں میری ماں نے مجھے بھیجا کہ جاؤ حضور سے کہو کہ مجھے اپنی چادر رحمت دے دیں. میں حاضر ہوئی عرض کی. حضور نے کہا کہ بیٹا اپنی ماں سے پوچھو نا چادر کیا کرنی ہے. میں پوچھنے آئی تو حضور بھی پیچھے آ گئے. تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے عرض کی حضور میں اس لیے چادر مانگی ہے کہ مجھے محسوس ہو رہا ہے میرا وقت آخر آ گیا. میری آرزو یہ ہے کہ اس چادر میں مجھے کفن دیا جائے. اب سنیے حضور کے لفظ. عورتوں کے حقوق کی بات کرنے والے اس بلندی پہ سوچ بھی نہیں سکتے. جب حضور کی زوجہ محترمہ نے چادر مانگی تو آقا کریم کی آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگے، اور پھر فرمایا اے خدیجہ تو نے تو چادر مانگی ہے، لو اردت جلدی لا آتے تو کہ
اگر تو میری چلت بھی مانگ لیتی میں وہ بھی پیش کرتے تھا۔ یہ اسلام کے دیے ہوئے حق۔ اللہ اکبر تو بات کر رہا تھا کہ اسلام نے کمزور طبقوں کو ان کے حق دیے ہیں۔ یہ ایک الگ مضمون ہے کہ غلاموں کو ان کے حق دیے، غریبوں کو حق دیے، یتیماں کو حق دیے، یہ الگ مضمون ہے۔ یہ چونکہ کرنٹ ایشو ہے اس وقت، اس پر میں نے تھوڑی سی بات آپ کے سامنے رکھی۔ تو اسلام نے کمزوروں کو، غریبوں کو بنیادی حق دیا کہ سب انسان برابر ہے۔ تقوی کی بنیاد پہ فضیلت ہے۔ جب فاران کی چوٹیوں سے نور اسلام چمکا اور گھر گھر اس کے اجالے ہوئے تو عرب کا سب سے کالے رنگ کا شخص جس کا نام تھا اسود حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ کوئی شخص اس کو رنگت کی سیاہی کی وجہ سے قریب بٹھانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس نے آ کے حضور کی خدمت میں عرض کی، حضور اگر میں اسلام لے آؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ حضور نے فرمایا جو ابو بکر و عمر کو ملا ہے وہی تمہیں ملے گا۔ جو حقوق و فرائض ان کے ہیں وہی حقوق و فرائض تیرے ہو۔ جس صف میں وہ کھڑے ہوتے ہیں اسی صف میں تو کھڑا ہوگا، اور اگر تو پہلے آ جائے اور وہ بعد میں آئے تو اگلی صف میں کھڑا ہوگا، وہ پچھلی صف میں کھڑے۔ اس نے کہا اگر اسلام یہ ہے تو میں تو پھر دل و جان سے اس دین کو قبول کرتا ہوں۔ حضرت اقبال مساوات کی بات کے اندر اسرار و رموز کے اندر لکھتے ہیں اسود از توحید احمر می شود، کہ اسود توحید کے فیضان سے احمر ہو جاتا ہے، گوری رنگت والوں کے کندھوں سے کندھا جوڑ کے وہ کھڑا ہوتا ہے۔ یہ اسلام کا دیا ہوا درس مساوات ہے کہ سب کو ایک صف میں کھڑا کر دیا گیا، اسلام کا درس ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کسی معاملے میں شکنجی ہو گئے تو غصے میں آ کر جناب ابو ذر غفاری نے کہا کہ تو کالی ماں کا بیٹا ہے۔ بس دل ٹوٹ گیا، حضور کی خدمت میں آئے اور کہا کہ حضور حالت دیکھی، حضور میں کیا ماجرا ہے؟ اس کی حضور مجھے آج تانا ملا ہے کہ تو کالی ماں کا بیٹا ہے۔ آقا کریم غصے میں آ گئے، فرمایا جاؤ جا کے ابو ذر کو میرا پیغام دو کہ جن عورتوں کا دودھ میں نے پیا ہے ان میں سے ایمن ایک ایسی خاتون تھی جس کا رنگ گورا نہیں تھا، اور جا کے ابو ذر کو کہو جو تانا تجھے دیا ہے وہ اپنے نبی کو بھی آ کے دے۔ اور جب جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس گئے اور جا کے یہ بات کہی تو وہ زاروں کے تار رونے لگے اور اپنا جوتا اتار کے حضرت بلال حبشی کے ہاتھ میں دیا، کہا یہ میرے منہ پہ ملو جس سے میں نے یہ بات کہی۔ تو دیکھیے یہ اسلام کا عمل مساوات ہے اور اسلام کا درس مساوات ہے کہ اسلام نے سب کو ایک صف میں کھڑا کیا اور معیار تقوی رکھا۔ تقوی کی معیار پہ سب انسان جو ہے وہ ایک دوسرے سے فضیلت لے سکتے ہیں، ورنہ ایک دوسرے کے برابر ہے۔ تو اس اسلام کے درس مساوات کا عملی اظہار حج کے موقع پہ ہو، غریب امیر، بادشاہ اور قطع، کالا اور گورا، اجمی اور عربی سب ایک ہی لباس میں ہوتے ہیں، ایک ہی رکن ادا کر رہے ہوتے ہیں اور ایک ہی تلبیہ سب کی زبان پہ ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص حج کے اس اجتماع میں جہاں درس مساوات دیا گیا وہاں سے آ کر دوبارہ اونچ نیچ اور تفریق میں مبتلا ہو تو سمجھو کہ اس نے حج کا نور حاصل نہیں کیا۔ اگر وہ یہاں پلٹ کے آ کے بھی اس تقسیم کو، جس تقسیم کی مخالفت حضور نے کی، اور خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ حضور نے فرمایا کہ یہ جو کالے گورے اور عربی اجمی کی تقسیم ہے میں ان کو پاؤں تلے رونتا ہوں اور ان تفاخر کو ختم کرتا ہوں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ یہی درس ہمیں اپنی پوری عملی زندگی کے اندر یاد رکھنا چاہیے، مسجد میں بھی، گھر میں بھی، معاشرے میں بھی، ہر جگہ اس عمل کو یاد رکھنا چاہیے۔ ہم اگر جلسہ کروائیں، ہم اگر محافل منعقد کریں، ہم اگر عالم دین ہیں، ہم اگر شیخ طریقت ہیں تو ہمیں اس بات کا ضرور خیال رکھنا چاہیے۔ کسی دور میں معزز وہ خیال کیا جاتا تھا جس کی اولاد زیادہ ہوتی، تاریخ